الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات صلى الله عليه وسلم. اذان محترم، آج تیسری مجلس بھی اسی عنوان پہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں. لہذا ہر عقل مند اس بات پہ بحث کرے، غور و فکر کرے، ریسرچ کرے کہ وہ کون سے ایسے امام ہیں کہ جن کے ساتھ اٹھایا جانا آخرت میں فائدہ دے گا. لہذا سورہ اسراء کی 71 نمبر آیت میں نے کچھ ادلہ پیش کی کہ حدیث ثقلین بتا رہی ہے کہ ایک قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسرا اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سلامت رہیں. صلی اللہ محمد اور وہ مشہور حدیث ہے، ہر فرقے کا عالم کہتا ہے کہ جو 73 فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ جنت جانے والا، ہر فرقہ کہتا ہے ہم ہیں. تو کوئی تو معیار ہونا چاہیے، اور معیار اللہ کے رسول نے بتا دیا دوسری حدیث میں کہ 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں نے فقط قرآن کا دامن پکڑ لیا ہے، کچھ لوگوں نے فقط اہل بیت کا دامن پکڑ لیا ہے. کامیاب ہونے والا فرقہ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد صلی اللہ. اور اسی آیت کی تفسیر میں جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، تفسیر برہان، بہت مشہور تفسیر ہے علامہ ہاشم بہرانی کی، اور روایت کرنے والی ہستی کا نام ہے امام باقر علیہ السلام. صلی اللہ محمد. فرماتے ہیں سارے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ سارے لوگوں کے امام نہیں ہیں؟ فرمایا میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں.
वलाकिन सयकूनु मिन बादी आइम्मा मिन अल्लाह मिन अहल बैती। अल्लाह के रसूल ने एक मेयार बता दिया कि अगर इमाम चुनना है, किसी को इमाम मानना है, तो अल्लाह और रसूल की बारगाह में मेयार ये है कि मेरे बाद आइम्मा आएंगे, वो किसी वोटिंग से, किसी इलेक्शन से नहीं आएंगे, वो अल्लाह की तरफ से होंगे और अहले बैत से होंगे। सलामत रहें, सलामत रहें। लिहाजा ये कोई नया सिस्टम नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है कि जो भी इमाम होते हैं, जो भी खलीफे होते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से होते हैं। ये कोई नया कानून नहीं बना। शुरू से अल्लाह ने जब पहला खलीफा बनाया, कानून यही था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। हालांकि फ़रिश्तों ने कहा था, फ़रिश्ते मासूम भी हैं, अल्लाह के फर्मा बरदार भी थे। फ़रिश्तों ने कहा हम में से खलीफा बना दे। जब फ़रिश्तों, मैंने देखना कौन जाग रहा है, जब मासूम फ़रिश्तों में से खलीफा नहीं बन सकता तो 30-40 साल शिर्क में रहने वाला खलीफा कैसे बने? सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा इन हाथों को सलामत रखे, सलामत रखे खुदा इन हाथों को। और उन्होंने कहा था हम में से खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा नहीं, आप लोगों ने दावा किया है कि हम खलीफा खुदा बनना चाहते हैं, तो आओ पहले इम्तिहान दो। अल्लाह ने फ़रिश्तों को भी तालीम दी, क्योंकि फ़रिश्तों ने इकरार किया था, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। परवरदिगार हमारे पास उतना ही इल्म है जितना तूने अता किया है। और आदम को भी इल्म अता किया था। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दे दी, तमाम अस्मा की तालीम दे दी। आदम को भी तालीम दी, फरिश्तों को भी तालीम दी, इल्म दोनों के पास था। इसका मतलब ये है, मैंने देखना कौन जाग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर खिलाफत के इलेक्शन में कोई अपना नाम दर्ज करवाए तो पहली शर्त ये है कि मसला बेटी से पूछने ना जाए, इल्म रखता हो। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। खुदा हाथों को सलामत रखे कि मसला पूछने के लिए बेटी के पास न जाना पड़े, इल्म रखता हो। फरिश्तों के पास भी इल्म था, आदम के पास भी इल्म था। इल्म दोनों को अल्लाह ने अता किया था, लेकिन कोई एक और चीज़ थी जिसकी वजह से फरिश्ते खिलाफत के हकदार न थे। आदम हकदार था। पुराने अहले इल्म, अहले मार्फत बैठे हो, मैं इशारे से गुज़र रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में ये सारी बातें कुरान में की कि आदम खलीफा बने कैसे। जब फरिश्तों ने कहा हमें खलीफा बनाओ, अल्लाह ने कहा तुम दावेदार हो ना कि मेरे खलीफा बनने चाहते हो, तो फिर बताओ कि ये जो नाम है, पूरी तवज्जो चाहूँगा, बताओ ये नाम किसके हैं। बताए आदम को भी नहीं गया था कि ये नाम कौन से है और ये नूर कौन से है। अम्बे हम बे अस्माए हाउलाए, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ कि ये जो नाम है ये किन के हैं। फरिश्तों ने नाम भी देखे, फरिश्तों ने नूर भी देखे, लेकिन तत्बीक नहीं कर सके। लेकिन जब आदम को बताया गया, चूंकि आदम के पुश्त में वो नूर मौजूद था, इसलिए आदम ने कहा ये मोहम्मद का नूर है, ये अली का नूर है, ये फातिमा का नूर है, ये हसन का नूर है, ये हुसैन का नूर है। सलामत रहे, सलामत रहे। लिहाजा आदम को जो खिलाफत मिली वो पंजतन पाक की मार्फत के सदक़े। आदम को खिलाफत मिली पंजतन पाक की मार्फत के सदक़े में। इसका मतलब ये है कि जो खलीफा बनना चाहता है पहले उससे पंजतन पाक की मार्फत होने चाहिए। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। तो पहला खलीफा खिलाफत
امامت کیسے ملتی ہے؟ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ جب پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تو آخری نبی کے خلیفے ووٹوں سے کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ ہی بنائے گا۔ اور یہ ہر زمانے میں ہر نبی کے جتنے وصی آئے بنائے اللہ نے، دعا نبیوں نے مانگی کہ تو خلیفہ بنا، اور جناب رسول خدا خلیفہ بھی خدا کی طرف سے مانگ رہے ہیں، اور سلطان نصیرہ، بڑی قرآن کی واضح آیت ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، جو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، ان کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ کسی فرقے کے کسی مولوی سے جا کے پوچھ لے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنی طاقت، اتنا مقام عطا کیا تھا، لیکن جب اس کو بھی مددگار کی ضرورت پڑی، یہ تو خلافت کی بات ہے، خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام، اور رسول کو جب مدد کی ضرورت پڑی پھر بھی اللہ سے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایسا مددگار عطا کر جو خیبر میں بھی مددگار ہو، خندق میں بھی مددگار، بدر میں بھی مددگار، احد میں بھی مددگار۔ سلامت رہیں۔ یہاں تو یہ تو دین ایسا ہے کہ مددگار بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھے بار محمد۔ کیا ایک انسان نے، اللہ نے کہا سوال ایک نے کیا تھا لیکن میں قانون بنا رہا ہوں، لِلْکَافِرِینَ لَیْسَ لَہُ دَافِعٌ، جو منکر ولایت علی ہوگا اس سے کوئی عذاب روک نہیں سکتا۔ سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ اگلوں نے حق ادا کر دیا، باہر والے پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں۔ سلامت رہیں، باہر والے اگلوں نے حق ادا کر دیا، جزاکم اللہ۔ پتہ نہیں باہر والے زیادہ تھکے ہوئے۔ ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو ابھی بھی نعرے میں شریک نہیں۔ نعرے میں شریک ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو عبادت ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی بات یا محمد و آل محمد کے فرمان کی بات پہ میرا ایمان و یقین ہے۔ جو نعرہ لگاتا ہے نا وہ یہ فرشتوں سے لکھوا رہا ہوتا ہے کہ اس بات پہ میرا یقین ہے، شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی کے بارے میں شک نہ کرنا، کیونکہ علی کے بارے میں شک نہ نمازیں رہنے دیتا ہے، نہ روزے رہنے دیتا ہے، نہ حج رہنے دیتا ہے۔ میں اگلی بات کروں قرآن سے۔ ظفر شاہ صاحب، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ظفر کمان ہوتا ہے کامیاب، آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ایک اور آیت کاظمی صاحب، جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے یا علی کہنے میں نے یہ بات نہیں لکھی، ابن حجر اہل سنت کا عالم دین، سوائے کے مہر کا اہل سنت کی مشہور کتاب ہے جو لکھی گئی شیعوں کے ضد میں۔ سوائے کے محرقہ کا معنی ہوتا ہے جلانے والی بجلیاں، اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف لکھی گئی کہ ان کو جلا کے رکھ دے گئی، لیکن حقیقت وہ بھی نہ چھپا سکا۔ پوری توجہ چاہوں گا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ جو اب بھی نہ بولے اس کی اپنی مرضی، اس نے خود فرشتوں سے گواہی لکھوانی ہے کہ میں علی والا ہوں۔ یہ ابن حجر لکھتا ہے کہ روز قیامت کچھ بہت بڑے ایک لشکر نمازوں کے گھمنڈ پہ، روزوں کے گھمنڈ پہ، حج و زکوٰۃ کا گھمنڈ و غرور لے کے جنت کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، پوری توجہ چاہوں گا۔ واقفوہم، قرآن پڑھ رہا ہوں، واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اہل سنت بھائیوں کا حق ہے ہمارے ہر بچے پہ، ہر جوان پہ، ہر بزرگ پہ، ہر عالم پہ، ہر ذاکر پہ
اہل سنت بھائیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، کیوں کہ انہیں حق بتایا جائے، انہیں حق بتایا جائے، کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ روز قیامت ہمارا دامن پکڑیں گے۔ آپ کو حق پتہ تھا کہ علی حق ہے، پھر بتایا کیوں نہیں تھا؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں، درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لہذا دنیا میں انسان ایسا امام تلاش کر لے کہ جو جنت کا وارث ہو، جس کے کہنے پہ صراط یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ تو علی والا ہے، جلدی گزر جا، میری جہنم کی آگ ماد پڑ رہی ہے۔ جہنم کی آگ کہے گی۔ جو لوگ نہیں بولے ان کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر بات قرآن سے لاؤں یا محمد و آل محمد کے فرمان سے لاؤں، میری یہ کوشش ہوتی ہے، اور پھر اس بات پہ انکار نہ کیا کریں۔ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، قرآن کہہ رہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس وقت یہ لائٹ نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی، فقط اگر نورانیت اور نور ہوگا تو مومن کے پاس ہوگا۔ اس وقت وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں 12 ائمہ کی امامت کا اقرار نہیں کیا، جب ان کے پاس اندھیرا ہوگا اس وقت وہ کرنٹ تو لے نہیں سکتے، میٹر تو لگوا نہیں سکتے، ویسے ہی بل اتنے زیادہ ہو گئے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کنیکشن ہی کٹوا دیں۔ بل اتنے زیادہ ہو گئے کہ لوگ اب ڈنڈے لے کے قصور کے وہ جو واپڈا آفس پہ پہنچ گئے ہیں، بھائی لاکھوں کے بل بھی لیتے ہو اور پھر بجلی بھی نہیں دیتے ہو، اور دنیا میں تو یہ حالت ہے۔ میں سلام کرتا ہوں امام حسن کو کہ اللہ نے جب سورج کو خلق کرنا چاہا، اگر دن اور رات یعنی اگر سورج نہ ہوتا تو دن کو بھی یہ ہمیں لائٹ کی ضرورت پڑتی، بل دگنے تگنے ہو جاتے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے شکریہ کے ساتھ امام حسن کا شکریہ بھی ادا کرے، چونکہ اللہ نے سورج کو امام حسن کے نور سے خلق فرمایا۔ سلامت رہیں، سلامت، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آباد و شاد رکھے۔ لہذا عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے مومنوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور اسی قرآن میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 12 ائمہ کو امام نہیں مانا ہوگا، روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ مومنوں سے کہیں گے اے مومنوں تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، پوری توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا نور، باہر والے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو۔ یہ مومن کہیں گے جاؤ دنیا میں پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو، پھر سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل صلی۔ لہذا امام کی تلاش کی جائے کہ ہمارے وقت کا امام کون سا ہے۔ جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت ہو رہا ہے۔ لہذا دعوت فکر ہے، آسان ہے، گوگل سے سرچ کر لیا جائے کہ ہماری کتابوں میں کہاں کہاں یہ حدیثیں، یہ آیتیں اور ان کی تفسیر موجود ہے، کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، جھگڑنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن جس امام کی اتنی زیادہ منزلت ہے، اس امام کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ایک جملہ ہے، اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ لہذا علی والا عقیدہ توحید سے غافل نہیں ہوتا، جو علی والا ہے وہ عقیدہ توحید کو دلیل سے اخذ کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو پچھلے سال کے عشرے میں موجود تھے، میں نے پچھلے سال بھی اصول دین میں ہر اصل پہ ایک دلیل پیش کی تھی کہ عقیدہ توحید یا باقی اصول دین، اس میں اگر ایک دلیل نہیں ہے تو انسان گناہگار ہے۔
اصول دین میں تقلید نہیں، دلیل کی ضرورت ہے۔ فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اور آخری وقت میں شیطان آ کے گمراہ کرتا ہے انسان کو۔ اگر عقیدہ دلیل سے ہوا، مضبوط ہوا تو گمراہ نہیں کر سکے گا، ورنہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو مومن ہر نماز کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہے اس کا خاتمہ بر ایمان ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہو، درود پڑھو بار محمد والے صلی علی محمد، سلامت رہیں۔ لہذا عقیدہ توحید میں نے کہا اساسی عقیدہ ہے، لیکن توحید کی قسمیں ہیں۔ ذات میں وحدہ لا شریک سمجھنا، صفات میں وحدہ لا شریک سمجھنا کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، رب ہے، معبود ہے، غفور ہے، کریم ہے، بہت ساری اس کی صفتیں۔ کتنی صفاتی نام آپ نے اللہ کے سنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99 تو مشہور ہیں، لیکن آپ تو ماہ رمضان میں دعائے جوش الکبیر پڑھتے ہیں۔ دعائے جوش الکبیر میں کتنے نام ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ در اہل بیت کی برکت ہے، کہیں اور سے اللہ کی اتنی معرفت نہیں ملے گی۔ عرفات کے دن دعائے عرفہ آپ نے پڑھی ہوگی، کتنی بڑی معرفت کی بات ہے۔ امام نے عارف کاظمی صاحب مولا حسین کا عرفان کا خطبہ ہے، وہ جو دعائے عرفہ ہے، ماذا وجدا من فقدکا، اے میرے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ امام حسین کا ایک جملہ سونے کے پانی سے، سونے سے لکھ دیں دعائے عرفہ کا، اے میرے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ درود پڑھے بار محمد والا۔ لہذا ایک دلیل پچھلے سال بھی میں نے بیان کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، اگر کسی کو یاد ہے عقیدہ توحید پہ کوئی ایک دلیل، کم از کم ایک دلیل تو ہونی چاہیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے آسمانوں کو بھی خلق کیا، زمین کو بھی خلق کیا، اور خود اللہ نے وہ دلیل عقل کی ہے قرآن میں ذکر کر دی ہے، کیونکہ نان مسلم کہہ سکتا ہے قرآن کو میں مانتا نہیں، لہذا ایسی دلیل دو جو میری عقل میں آ جائے۔ تو عقلی دلیل قرآن نے بتا دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ آسمانوں اور زمینوں کا باقی رہنا، یہ دنیات میں، فرمان علی کی دنیات میں یہ دلیل بچوں کو ضرور پڑھائیں کہ یہ آسمان ایک بناتا دوسرا تباہ کر دیتا، یا بنانے نہ دیتا، جھگڑا ہوتا، زمین تباہ ہو جاتی ہے، آسمان تباہ ہو جاتے، گھبرا تو نہیں گئے؟ بچوں کو یاد کرانے کے لیے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا باقی رہنا دلیل ہے کہ وحدہ لا شریک ایک ہی معبود ہے، یہ عقلی دلیل بھی ہے، قرآن کی دلیل۔ دوسری دلیل سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ جب اپنی وحدانیت مصطفیٰ سے منوا رہا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں نے اس ان دیکھے اللہ کو رسول کے کہنے پہ مان لیا، تو دیکھے ہوئے علی کو رسول کے کہنے پہ مان کیوں نہیں رہے؟ سلامت رہے، خدا ناتھوں کو سلامت رکھے۔ ان دیکھے خدا کو رسول کے کہنے پہ مان لیا، تو مصطفیٰ کے کہنے پہ دیکھے ہوئے علی کو بھی تو مان لینا چاہیے۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑی کاظمی صاحب دلیل، سورہ توحید، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔
دین بنانا اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ جو انسان دین بنا کے دین میں داخل کر دے دین کی نیت سے، اس کا مطلب ہے اللہ کا اپنے آپ کو شریک بنا رہا ہے۔ جس نے دین میں جو چیز جب داخل کی تو وہ اللہ کا اپنے آپ کو شریک بنا رہا ہے۔ جملہ آگے بڑھا کے کہہ دوں، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی خود بنا کے پیش کر دے کہ بناتا میں ہوں، قبول تو کر، یہ اللہ کے فعل میں شرک ہے۔ حیدری سلامت رہیں۔ لہذا عقیدہ توحید میں یہ عقیدہ توحید ہے کہ خلیفہ، پہلا خلیفہ بھی اللہ نے بنایا اور تمام خلیفے اللہ بنائے گا۔ اس فعل میں کوئی کہے کہ نہیں میں بناتا ہوں تو قبول کر، حالانکہ قانون یہ تھا کہ اللہ بنائے ہم قبول کریں، لہذا یہ بھی شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں، افرأیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اب اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں۔ دل کی خواہش ہے کہ ساری رات موبائل دیکھتے رہیں، یہ جوان بچے ان سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی مرضی ہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے نماز پڑھنا۔ یہ بندگی ہے، صبح الارم لگا لے، نماز پڑھے وقت پہ، لیکن دل چاہتا نہیں ساری رات فضولیات دیکھتا رہوں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا اللہ یہ کہہ رہے کہ روز قیامت جو دنیا میں انسان خرچ کرے گا وہ کام آنے والا ہے، بلکہ قرآن کی بعض آیتوں میں ہے کہ انسان کی آخری خواہش یہی ہوگی کہ آخری وقت اے گا پروردگار میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے تاکہ نیک عمل بھی کر لوں اور صدقہ و خیرات بھی کر لوں۔ یہ انسان کی آخری خواہش ہوگی، لیکن موت ٹلے گی نہیں، موت آئے گی۔ اور اسی طرح خدا کہہ رہے ہیں خرچ کرو سبیل اللہ میں خرچ کرو۔ ہر دین کا کام سبیل اللہ ہے، مسجد بنانا سبیل اللہ، کتاب چھپوانا سبیل اللہ، امام بارگاہ بنانا سبیل اللہ، ہاسپٹل بنانا سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام سبیل اللہ ہے۔ لیکن علامہ مجلسی نے پوری توجہ چاہتا ہوں، بہار الانوار میں پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس میں اتنی زیادہ روایتیں جمع کی ہیں کہ ان روایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ سبیل اللہ، کہ جہاں بھی قرآن میں سبیل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ گویا اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو علی کے لیے خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو۔ سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ عزت خدا نے دی، مصائب امت نے دی۔ عزادارو، یہ رونے کے ایام ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ محرم نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنی زندگی کا آخری محرم سمجھ گئے، اتنا کچھ کٹھا کر لیں آنسوں کو کہ اس بیوی کی خدمت میں پیش کر سکیں، اس کی شفاعت لینے کے لیے کہ جسے زندگی میں بابے پہ رونے نہیں دیا گیا، جس کی بیٹی اور بیٹیوں کو حسین کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے جوان خوش قسمت ہیں کہ ان کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ چوتھے امام کے سامنے پانی آتا تب روتے، کھانا آتا تب روتے، بازار جاتے تب روتے، پھوپھیوں کے سروں پہ نگاہ پڑتی پھر روتے۔ ابو حمزہ سمالی بڑا پیارا صحابی ہے چوتھے امام کا، کہا مولا یہ غم کب ختم ہوگا؟ قتل ہونا تمہاری عادت ہے، شہادت تمہاری کرامت ہے۔ امام کا گریہ بڑھ گیا، کہا اے ابو حمزہ میری نگاہ جب بھی پھوپھیوں کے سروں پہ پڑتی ہے
مجھے وہ عصر عاشور یاد آ جاتی ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تھی، میری پھوپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، اجرکم اللہ اجرکم، بڑے حوصلے سنتے ہیں نا عزادارو۔ اسی امام کے جملے ہیں، فرمایا اے ابو حمزہ تو نے ٹھیک کہا شہادت ہماری کرامت ہے، لیکن اتنا بتا عاشور سے پہلے علی کی کسی بیٹی کو کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر بھی دیکھا ہے۔ اجرکم، بڑے حوصلے سے بڑے حوصلے سے، کوئی جلدی نہیں مجھے، یہ رونے کے ایام ہیں عزادارو۔ آج 3 محرم ہے، میں چاہتا ہوں حسین کی ایک ایسی مظلومیت بیان کروں۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جس حسین کا مدینے جیسا وطن، جس وطن میں مولا حسین کا بچپن گزرا تھا، جس وطن میں حسین کی جوانی گزری تھی، جس وطن میں حسین بوڑھا ہو چکا تھا، جس وطن میں نانا کندھوں پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں پھراتا تھا کہ اے میری امت پہچانو یہ حسین ہے، جس مدینے میں نانا سجدے کو طولانی کر کے بتاتا تھا پہچانو یہ حسین ہے۔ اجرکم اللہ، امت نے کو اتنا ستایا، بیعت طلب کی، حسین مولا نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ آئے نانا کے مزار پہ، روایت کہتی ہے رات کے وقت تشریف لائے، لمبے جملے ہیں مصائب کے، امام اپنا تمام غم اپنے نانا کو سناتے رہے، روتے روتے، روایت کہتی ہے بقا بکاء شدیدہ، حسین نے بڑا بلند گریہ کیا، روتے روتے نانا کی قبر پہ نیند آ گئی، نیند میں دیکھا نانا قبر سے باہر آئے، مولا حسین کو سینے سے لگایا ہے، مولا حسین نے ایک جملہ کہا نانا مجھے زندہ قبر میں لے لیجئے گا۔ اجرکم اللہ، پرانے عزادار بیٹھے ہو، نانا مجھے قبر میں لے لیجئے گا۔ اس وقت مولا حسین کو حسین کے مصائب رسول خدا نے سنانا شروع کیے۔ عزادارو، پہلا جملہ مصائب کا جو مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا اے بنی حسین انی اراک عن قریب مرملا بدمائک، حسین تیری جگہ میری قبر نہیں، میں عن قریب دیکھ رہا ہوں تو اپنے خون میں لت پت ہے۔ اجرکم اللہ، پرانے عزادار بیٹھے ہو، میں ان قریب دیکھ رہا ہوں تو خون میں لت پت ہے۔ وہاں ایک اور جملہ بھی ہے اور زیارت ناہیہ بھی ہے، وہ ہے میرا سلام ہو اس مظلوم پہ جس کا کفن کربلا کی ریت اور خون بن گیا۔ اجرکم اللہ، جس کا کفن کربلا کی ریت اور خون بن گیا تھا۔ یہی جملہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں السلام علیکہ علی المخضب بالدماء۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، میرا سلام اس حسین پہ کہ جس کی داڑھی کو مہندی اس کے خون سے لگی تھی۔ اجرکم اللہ، میرا سلام ہو اس حسین پہ کہ جس کا سر نیزے پہ سوار تھا۔ عزادار رسول خدا نے مصائب جاری رکھا۔ جملہ اس سے اگلا اور بھی زیادہ سخت ہے جو جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ رسول خدا نے کہا انی اراکا مذبوحا بارض کرب و بلا، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا حسین ایک زمین کرب و بلا ہے جس زمین پہ تجھے پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، تجھے پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ حسین مصائب سن رہے ہیں، نانا سنا رہے ہیں، گویا دیکھ رہے تھے کہ جب شمر سینے پہ سوار تھا، نہ شمر کو عباس کا ڈر تھا، نہ علی اکبر، اجرکم اللہ، نہ علی اکبر کا ڈر، نہ قاسم، رونے کی جو ان کو رونا نہیں آ رہا کوشش ضرور کرے، نہ قاسم کا ڈر، نہ اولو محمد کا ڈر۔ وہ خشک گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، کوئی چھڑوانے والا نہ تھا، بس بہن دیکھ کے کہہ رہی تھی ہے کوئی مسلمان۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے حوصلے سے عزادارو، امام حسین نے اپنے نانا کو الوداع کیا، آئے اپنے بھائی حسن کی قبر پہ۔ وہ سارا جب کوئی وطن چھوڑتا ہے نا،
وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے جو وطن میں گزرا ہوتا ہے۔ عزادارو یقیناً وہ وقت یاد آیا ہوگا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے حسین ایک تشت میں اٹھا رہے تھے اور مولا حسن حسین کی مصیبت پہ رو رہے تھے۔ روایت کہتی حسین مولا حسن کی مصیبت پہ رو رہے تھے۔ اتنے میں مولا حسن نے کہا بھیا حسین میری مصیبت چھوٹی ہے، تیری مصیبت اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ بھی مظلوم ہیں، لیکن آپ کے جنازے سے تیر نکالنے کے لیے زینب کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب مولا حسین کے لاشے پہ آئی ہے زینب کے ہاتھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شرم نہ کر شرم نہ کر۔ چھٹا امام فرماتے ہیں پروردگار اس چیخ و پکار پہ رحم کر جو ہمارے غم میں ہوتی ہے۔ عزادارو امام حسن کو الوداع کیا امام حسین نے، آئے اس ماں کی قبر پہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، کہا ماں تجھے میری پیاس کا اتنا خیال تھا نا کہ جب بابا علی تیری قبر پہ قرآن پڑھ رہے تھے میں رات کو پیاس کی وجہ سے جاگ گیا تھا، تو نے کہا تھا علی قرآن چھوڑ پہلے میرے حسین کو پانی اجرکم۔ میں سے سخت مصائب کیا پڑھوں، ہر ایک کی اپنی قسمت۔ عزادارو میں وہی حسین آیا ہوں، میں وہی حسین آیا ہوں جسے تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میں وہی حسین الوداع ہونے آیا ہوں جب تو آخری وقت ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ بستر بیماری سے اٹھ کے میرے سر کے بال دھلا رہی تھی، تو کہہ رہی تھی میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد حسن و حسین یتیم اجرکم اللہ اجرک خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ الوداع کیا اپنی ماں کو۔ بس آخری جملے عزادارو میں کہوں گا مولا حسین اپنی ماں کو آپ نے الوداع کیا، لیکن آپ کی ماں جنت البقیع میں نہیں ہے، جہاں آپ کا قافلہ جاتا ہے وہاں زہرا کی روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ عزادارو روایت میں خولی ملعون نے جب امام حسین کا سر لا کے گھر میں تنور میں چھپا کے رکھا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نور جاری ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور آسمان سے کچھ بیویاں اتری ہیں، ان بیویوں میں ایک بیوی کہتی ہے بیٹا تجھے پیاسا شہید کر اجرکم اللہ، بیٹا تجھے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور یہ وہی زہرا ہے نا، یہ فرات کا پانی بی بی کا حق مہر تھا۔ کوئی اتنی ظالم امت تھی کہ جانور تو پانی پی رہے تھے لیکن 6 مہینے کے علی اصغر اجرکم اللہ اجرکم۔ بڑے حوصلے سے بس آخری جملے عزادارو یہی بی بی شام کے قید خانے میں جناب سکینہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے کچھ بیویاں اتری ہیں، ان میں ایک بیوی ہے جس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، میں نے جا کے دامن پکڑا، کہا دادی زہرا تیرے بعد ہمارے کان زخمی ہو گئے، ہمارے سر زخمی ہیں، ہماری چادریں اتار لی گئی، دادی زہرا کربلا میں ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، دادی میرے چچا کے بازو شہید ہو گئے، دادی قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، دادی میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی۔ اور جناب سکینہ مصائب پڑھ رہی ہے، جناب سیدہ سن رہی ہے، دادی میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا، دادی میرے بابا کا سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا پڑھو عزادارو، اجرکم اللہ۔ جب بی بی مصائب سنتی رہی نا، آخر میں تڑپ کے کہتی ہے سکینہ نہ مجھے رلا نہ خود رو، یہ تیرے بابا کی قمیض ہے جس میں کہیں نیزوں کے وار ہیں، کہیں تیروں کے وار، کہیں تلواروں کے وار، یہ تیرے بابا کا خون ہے۔ روز قیامت آؤں گی کہوں گی پروردگار جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا کس جرم میں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے عزادارو، ایک دفعہ تھا مدینہ چھوڑنا،
ایک حالت ہے مدینے واپس آنا، بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مدینے سے جب زینب گئی تو عباس ساتھ تھا، مدینہ چھوڑا جب زینب نے علی اکبر ساتھ تھا، جب مدینہ چھوڑا قاسم، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، شرم نہ کر، بس آخری جملے جناب زہرا سے سوال کر، وہ خیرات ضرور دیں گی۔ عزادارو جب زینب لٹ کے مدینے واپس آئی ہے نا، بی بی کے جملے ہیں، مدینہ تو جدنیا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہمیں قبول نہ کرنا۔ کیوں بی بی؟ ہم حسرتیں لے کے آئے ہیں، ہم حزن و ملال لے کے آئے ہیں۔ اے نانا کے شہر، جو پرسدنے ہیں، جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اے نانا کے شہر، جب میں گئی تھی میرے پردے کا محافظ ساتھ تھا، علی اکبر ساتھ تھا، اور محمد ساتھ تھے، اب کوئی بھی باقی نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرما، بانیان مجلس کی کوشش کو قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو بھی مریض ہے مومن مومنوں سے شفاء کاملہ عطا فرما، دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرما، ہماری آئندہ نسلوں کو نیک و ایک بنا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سنی شیعہ مسلمانوں کو مل کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کو جیسے سنی شیعہ بھائیوں نے بنایا ہے، اسی طرح مل کے سنی شیعہ اس ملک کو آگے بڑھانے کی ان کو توفیق عطا فرما۔